बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस बाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ, इस पर आज हम तफसील से जो है वो अपना प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर भी हम सीनियर तजियाकारों की खिदमत हासिल करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ईरान की जानब से अभी तक इस जो हेलीकॉप्टर हादसा है जिसमें उनके सदर समेत 9 अफराद जो है वो खालके हकीकी से जा मिले हैं, उस बारे में उनका कोई ऑफिशियल बयान तो जारी नहीं हुआ। पस पर्दा क्या कहानी है, ये सारे जो ऑप्शन हैं हम आपके सामने ज़ेर बहस लाएंगे कि कौन कौन से लोग ईरान के साथ जो है वो दुश्मनदारी कर रहे थे, कौन से लोग बेनिफिशरी हो सकते हैं, किन लोगों को इसका फ़ायदा था। ये सारी चीज़ें जो हम बयान करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानब से भी अफसोस का इजहार करते हुए एक दिन के लिए जो है वो सोग मनाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान का झंडा भी सरनगू रहेगा। जवेद इकबाल गुरैश साहब की तरफ बढ़ते हुए मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। गुरैश साहब, आपके सामने पिछले चंद दिन पहले जनाब ईरान के सदर पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए थे। हमारे और ईरान के दरमियान एक मुस्लिम ममालिक होने के अलावा एक बड़े जज्बाती से तल्लुकात भी हैं। हम वहाँ ज़ियारत के लिए हमारे बहुत से जो पाकिस्तानी हैं ईरान जाते हैं, और ईरान के सदर जब पाकिस्तान आए उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया यहाँ की आवाम को मिल के। पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे बहुत ज़्यादा जो अहले तशी कम्युनिटी है वो भी ईरान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है, हमारे लिए भी बड़े काबिल एहतराम है। अब जब ये हादसा पेश आया है तो बताया जा रहा है कि 3 एक प्रोटोकॉल होता है ना, जब वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी जा रही होती है तो 7 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं। इसी तरह जब ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर था तो बताते हैं कि 2 और भी साथ उनके प्रोटोकॉल के तौर पर हेलीकॉप्टर थे जो कि महफूज रहे हैं। गुरैश साहब, इसको वेदर भी वहाँ ठीक नहीं था, हम ये नहीं कह सकते कि मौसम बिल्कुल ठीक था वहाँ, यानी कि धुंधला मौसम था और धुंध के अलावा पहाड़ी इलाका था। वो एक डैम का इफ्तिताह करके वापस जा रहे थे, तबरेज़ के गवर्नर भी साथ थे। तो सदरे जो ईरान के थे उनके हेलीकॉप्टर में 9 अफराद सवार थे। सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनमें से कोई भी नहीं बचा। अलबत्ता जब ये हादसा पेश आया है तो ईरान की जानब से ये कहा गया था कि हमारा राब्ता हुआ है जो सदर साहब के साथ मौजूद हैं, रेस्क्यू टीमें भिजवा दी गई हैं और पूरी कोशिश की जा रही है। बताते हैं उनमें से एक ज़ख्मी के साथ उनका राब्ता हुआ था जो सदर साहब के जहाज़ हेलीकॉप्टर में सवार थे, और उसने बताया था कि मेरी हालत बड़ी तशवीशनाक है। बाद में उससे भी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, उससे भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। इमदादी कार्रवाइयाँ करने के लिए यूरोपियन ममालिक समेत सऊदी अरब ने भी बड़ी ऑफ़र दी, और रूस ने भी अपने वो जो ऐसे यानी कि मौसम में इस तरह की जगहों पर उनका जो सैटेलाइट सिस्टम है उन्होंने भी प्रोवाइड किया। कहते हैं कि जब ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर निशाना बना है या हादसे का शिकार हुआ है तो फ़ौरन एक बताते हैं कि ट्विटर है हैंडल, ये जो हैंडल ट्विटर है ये इसराइल की जानब से है। तो उन्होंने एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर जो है वो लगाई फ़ौरन बाद। तो लोगों ने यहाँ इससे यानी कि ट्वीट करके पूछा कि क्या आप इस हादसे से खुश हैं, क्या है, लेकिन खैर उस वक्त तो कोई किसी ने जवाब नहीं दिया उस पर। अब रूस की जानब से मजम्मत भी, अब सॉरी इसराइल की जानब से मजम्मत भी की गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि जी हम खुश नहीं हैं इस हादसे से, हमें अफसोस है। वो जो उन्होंने कहा जी हमने तस्वीर हवाई जहाज़ की जारी की थी, वो कोई हमारा मकसद ऐसा नहीं है,
لیکن اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد اور پاکستان بخوبی جانتا ہے، پوری دنیا اسے جانتی ہے کہ وہ اس طرح کے حملے کر سکتی ہے. اور پہلے بھی ایران کے سپریم کمانڈر جو تھے، عمران کے جو چیف کمانڈر تھے قاسم سلیمانی، جس طرح اس کو نشانہ بنایا گیا آپ کے سامنے ہے. پھر ان کے 5 نیوکلیئر سائنسدان تھے جن پر وہ ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے، جو ایران کو ایٹمی طاقت بنانا چاہتے ہیں، جن میں مسعود علی محمدی ہیں، ماجد شہریاری ہیں، دریش رضائی ہیں، مصطفیٰ احمدی روشن ہیں، محسن فخرزاد ہیں. یہ وہ تمام ہیں جن پر پہلے بھی کسی نے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ان پر فائرنگ کی، کسی کو گاڑی کے ساتھ بم اٹیچ کر کے مارا گیا. تو اس پر پس پردہ بھی چیزیں چیک کی جا رہی ہیں. ابھی تک ایران کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان جاری نہیں کیا گیا اس بارے میں کسی بھی قسم کا. انہوں نے بس اپنے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ایک تصویر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون جاری کیا ہے. تو پہلے بھی شام پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفارت خانے میں ایک حملہ ہوا تھا. اس حملے کے بعد ہی ایران نے کہا تھا اسرائیل کو کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. اس میں جو شام میں سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جنرل رضا زاہدی سمیت 5 ان کے انتہائی اہم اس میں جو ہے وہ لوگ بھی شہید ہو گئے تھے. امریکہ کی جانب سے رات اس پر انہوں نے کہا ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اس پر بیان جاری نہیں کیا، اور تاحال ان کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا. مودودی نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گریز صاحب بڑی توجہ طلب ہیں. ایران کی اب اس بات پر بھی سب دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں کیا ان کا کس کے ساتھ چل رہا تھا. خیر آپ اپنا تجزیہ پیش کیجیے، پھر اس پہ بات جاری رکھتے ہیں آپ کی باتوں سے عکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جی بہت شکریہ. واقعی بہت افسوسناک دن ہے. ایران کے صدر جو ہیں ان کے انتقال پر، اور پھر انتقال بھی ایسا کہ ہیلی کاپٹر کا گر جانا، تباہ ہو جانا، اور اس میں تمام سینئر لوگوں کو شہید ہو گئے. اس میں وزیر خارجہ بھی تھے، گورنر صاحب بھی تھے، اور بھی لوگ تھے. 9 لوگوں کا یہ اس کے ساتھ ساتھ 3 ہیلی کاپٹر کا یہ قافلہ تھا، جس میں 2 محفوظ رہے اور ایک یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ موسم کی وجہ سے اس کا شکار ہو گئے. اللہ کرے ایسے ہی ہو. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے اور اس پہ فکر کی بھی بات ہے، کیونکہ صدر ایران کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا عالم اسلامی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. صرف ایران کو اس کا نقصان نہیں، پورے عالم اسلام کو اس کا نقصان ہے، اور اس پہ جتنا بھی افسوس کریں کم ہے. اور جیسے آپ نے تاریخ بیان کی کہ 5 نیوکلیئر سائنسدانوں کے اوپر بھی اٹیک ہو چکا ہے، جن میں سے ایک پہ موٹر سائیکل والوں نے فائرنگ کی اور وہ شہید ہوئے. 2 جو بارود ان کی گاڑیوں میں رکھ دیا گیا اور وہ شہید ہوئے. اس طرح سفارت خانے میں حملہ ہوا، اس میں بھی ایک سینئر آرمی آفیسر شہید ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرف جاتی ہیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. اور اس کے اوپر، اور یہ اچھی بات ہے کہ ایران نے فوری طور پہ بڑی خاموشی رکھی ہوئی ہے. یہ ان کی عقل مندی کا ثبوت ہے، اور یہ سوچنا چاہیے. دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہمارے تھوڑے سے انہوں نے ملک کی جو، لیکن یہ ہے کہ اوورآل ہمیں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. وہ جس ایران کے ساتھ ہمارا شروع سے ہی ایک محبت والا رشتہ تھا. ہر مشکل وقت میں ایران نے ہمارا ساتھ دیا، اور پاکستان نے بھی ایران کے لیے کئی بار کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ضرور کیا. اور ایران کے بارڈر پہ اور پاکستان کا بارڈر جو تھا،
یہ اس سائٹ کو ہمیشہ پاکستان نے یہ سمجھا ہوا ہے اور سمجھا ہوا تھا کہ یہ بارڈر تو ہمارا، یہ تو گھر ہی ہے، ایک ادھر گھر ہے ایک ادھر گھر ہے، اور لوگ بے شمار لوگ زیارتوں پہ بھی جاتے تھے، اور کئی لوگ آج گئے ہیں 2 دن بعد ہو کے آ بھی گئے ہیں، تو یہ ایک اپنا ہی ملک تھا۔ لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے۔ اگر تو یہ اب مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں، ہاں جی، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں تقریباً 55 کنٹریز ہیں جو کہ تنہا پھر رہے ہیں اور تنہا لابنگ کر کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، تو اس طرح زندگی کو بسر نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی سہاروں کے ذریعے، زندگی خیرات میں دیے ہوئے چیزوں کے ذریعے، زندگی انسانیت کی تضحیق کے ذریعے، زندگی اپنے ہی اپنوں کے خون کے اوپر آنسو بہا کر خاموش رہنے سے زندگی بسر نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو اس کے لیے اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا، اس کے لیے صحیح پلاننگ کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے پلاننگ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، پلاننگ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے دہشت گرد کا نمونہ بن جائے، پلاننگ یہ ہے کہ ہم نے اکنامکلی اپنے آپ کو کتنا سٹرونگ کرنا ہے اور کیسے سٹرونگ کرنا ہے، اور اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور مسلمانوں کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ جو ملک تھا جہاں پہ ہمارے بے شمار اسٹوڈنٹ میڈیکل کے طالب علم تھے جن کے اوپر ساتھ زیادتی ہوئی اور جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، زخمی کیا گیا، ہاں جی، اور بڑی مشکل سے، اور پاکستان کا سفارت خانہ خاموش رہا وہاں پہ۔ جی ہم اس پہ بھی آتے ہیں، اس پہ آپ بات کر رہے تھے گریز صاحب، جس طرح جی اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل بہت سا جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک چیز کو بڑا یعنی کہ قریب سے دیکھا جا رہا ہے، اس میں کون کون سوار تھے، کتنی، یعنی کہ یہ کہاں ہیلی کاپٹر گرا، یعنی کہ ابراہیم رئیسی ان کے چیف گارڈ، وزیر خارجہ، صوبہ مشرقی آذربائیجان کے گورنر، ایت اللہ خامنی کے نمائندہ خصوصی، اور ہیلی کاپٹر حملے کے 3 ارکان جو ہے وہ بتایا گیا کہ حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ نے بتایا ہے اس بارے میں کہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ انہیں تبریز سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گھنے جنگل سے ملا ہے، اور تمام لاشیں انہوں نے بتایا ہے کہ بری طرح جو ہے وہ جلس گئی ہیں، جل گئی ہیں، لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو چکی ہیں، یعنی کہ اس قدر جو جہاز کا ملبہ آگ لگنے کے بعد لاشوں کا جو ہے وہ سارے جسم جو ہے وہ جستے خاکی ہی بس ایک ہڈیوں کی صورت میں سامنے اٹھائے گئے ہیں، بظاہر سب کی لاشیں جو ہے وہ جل گئی ہیں۔ تو جی اپنا گریز صاحب میں رانا صاحب نے جوائن کیا، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ رانا صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ایران کے صدر کا حادثے میں یا حادثے کے علاوہ دیگر جو بھی واقعہ ہے ان کا خالق حقیقی سے جا ملنا، 7/9 ان کے ساتھ افراد بھی شامل تھے۔ ایران کے ساتھ پہلے بھی دہشت گردی کے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں، اس کے پاس پردہ بھی بڑا کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، ایک دن جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ سوگ منانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو آفٹر آل رانا صاحب اس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں یہ ایک واقعہ کس تناظر میں دیکھا جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ ایرانی صدر اپنی ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے ایک خاص شناخت رکھتے تھے جناب۔ دوسری بات یہ کہ ایران نے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ تھوڑا سا کچھ میں سمجھ لیں کہ امریکہ کے مفادات کو چیلنج کیا تھا، اور وہ تو انفارچونیٹلی پاکستان آئے تھے، وہ خطاب کرنا چاہتے تھے پاکستانی قوم سے، لیکن ہماری حکومت بزدل ہے، انہوں نے وہ اتنا بڑا وہ رسک نہیں لیا۔ وہ یہاں پہ ایک پاکستان، ایران، چین کے ساتھ مل کے ایک بنانا چاہتے تھے، جی اسلامی بلاک بنانا چاہتے ہیں، جی تو وہ نہیں بنا سکے۔ اب وہ جو بھی ہوا یہ اتنا افسوسناک ہے،
اور وہ اس کی تحقیقات سامنے آ جائیں گی. بات تو مجھے بھی ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنا ہائی پروفائل سارا کچھ تھا اور وہ کیا ان کو کیسے اجازت دے دی گئی کہ آپ جائیں, موسم آگے خراب تھا, حالات ٹھیک نہیں تھے. تو یہ تو ابھی سامنے آ جائے گی معاملات. اچھا رانا صاحب معافی چاہتے ہیں, آپ کی بات کاٹ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جس طرح پروٹوکول ہوتا ہے, وزیر اعظم کی گاڑی ہو, صدر پاکستان کی گاڑی ہو, ساتھ پروٹوکول کے طور پہ بھی کچھ حملہ ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا گاڑیاں ہوتی ہیں, 2 ہیلی کاپٹر ساتھ مزید بھی تھے جو بالکل محفوظ رہے. ہاں جی, اور تو بالکل محفوظ سر ہے. مجھے یہ ضیاء الحق کا واقعہ یاد آ گیا جس میں ضیاء الحق صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے ٹیم تھی وہ سب ماری گئی تھی, اور ہمارے جو سیکنڈ آرمی چیف کہا جا سکتا ہے انہیں, جنرل بیگ صاحب کا طیارہ جو تھا وہ اوپر پرواز کر رہا تھا. تو یہ مجھے بالکل اسی طرح کا ایک سین یاد آ گیا. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ یہ کچھ بھی ہو جائے, ایران کی پالیسی نہیں بدلے گی جناب. ایران وہیں کھڑا رہے گا ثابت قدمی سے, اور اسرائیل امریکہ کے لیے چیلنج بنا رہے گا. اچھا رانا صاحب, اسرائیل کی جانب سے جب یہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا ہے یا جو بھی واقعہ پیش آیا تو انہوں نے فوری طور پر ایک جو ہے وہ ہینڈل ٹویٹ پر جو ہے جہاز کی تصویر جاری کی, لیکن گو کہ اب انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی جو تصویر جاری کی تھی ہمارا مقصد کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں. تو پس پردہ وہ بھی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. موساد ایجنسی اس طرح کے واقعات میں ملوث رہی ہے, پہلے بھی کئی واقعات کر چکی ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ان کے جو پہلے بھی 5 نیوکلیئر سائنسدان ہیں ان پر حملے کیے ہیں, اور ساتھ آپ نے دیکھا قاسم سلیمانی پر بھی حملہ ہے, سفارت خانے پر بھی حملہ ہے. تو اس پہ تو ساری چیزیں پھر بڑا یعنی کہ اگر جائیں, ابھی سب سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کی جانب سے ابھی اس پہ کوئی آفیشیل بیان جاری نہیں کیا گیا کہ اس میں کون لوگ ملوث ہو نہیں, وہ سکتے ہیں. ظاہر ہے ابھی وہ اپنا ٹائم لے رہے ہیں, اور اس پہ وہ ایک بڑی احتیاط سے ہر چیز کا جائزہ لے رہے ہیں. کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. اس پہ رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہے پورے سوچ بچار کے بعد آئے گا. لیکن میں آپ کے پروگرام میں بس آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حادثہ تو خیر ہے بہت بڑا, اور ہم اس سے ایران کو نقصان بھی پہنچا ہے, لیکن ایران کے اندر چونکہ میکینزم اتنا اچھا ہے لیڈرشپ کا کہ وہ خلا جو ہے پورا کرنے کے لیے ان کے جو نائب وہ تھے وہ تو رات کو ہی جی انہوں نے معاملات دیکھنے شروع کر دیے تھے. بتایا گیا کہ 90 دن کے اندر اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اور اس نے الیکشن یا 50 یا 90 اس طرح کا کوئی ہے کہ جی جی. اچھا رانا صاحب, امریکہ نے اس پہ کوئی بیان جاری کیا ہے ان کی طرف سے کوئی؟ نہیں, امریکنز نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے, لیکن بات یہ کہ یہ چونکہ ان کا سٹانس ہے اینٹی امریکہ تھا اور بہت تگڑا سٹانس تھا, بہت سخت سٹانس تھا, تو امریکہ کو بہرحال اس پہ ایک سوکھ کا سانس تو ملا ہوگا کہ ایک شخص جو ان کے خلاف باقاعدہ علن اعلان کھڑا ہوا تھا اور اسرائیل کے خلاف کھڑا تھا, وہ اس کو انہوں نے شہید کر دیا ہے, یا وہ اللہ تعالیٰ انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال ایران کی پالیسی میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کے جانے سے تبدیلی آئے گی. اچھا رانا صاحب, ایران ہو, عراق ہو, یہ تو 2 ایسے ممالک ہیں جیسے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا کوئی صرف ہمسایہ ملک ہی نہیں ہمارا حصہ ہے, بڑی جذباتی سی وابستگی ہے ہماری ان ممالک کے ساتھ. تو اللہ کرے یہ حادثہ ہی نکلے, کوئی ایسا دیگر کوئی شواہد نہ ہی ملے اور امت مسلمہ میں کوئی مزید تشویش نہ دوڑے. تو پاکستان میں اگر کوئی یعنی کہ دوسرا اس میں آپشن ہوتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی یعنی کہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی دیگر ممالک اس کے قتل میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, حادثے کے علاوہ بھی محرکات ہو سکتے ہیں, تو پھر پاکستان کا رد عمل جو ہے گا وہ بھی میرے خیال میں بڑا جذباتی ہوگا. یہاں بھی احتجاج ہوں گے؟ نہیں, کوئی جذباتی نہیں ہوگا. ہمارے جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہیں بہت پہلے ہی. اگر ہمارا رد عمل جذباتی ہوتے تو آج ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ امریکہ میں نہ ہوتی, اور ہم ان کے یہاں پہ قتل کرنے والے لوگوں کو, ریمنڈ ڈیوس جیسوں کو, تو اس کو احتشام کے ساتھ واپس نہ بھیجتے. رمزی یوسف ہو گیا, اس طرح کے لوگ پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے نہ کرتے. تو ہمارے کچھ نہیں ہوتا, ہم ایسے ہی لوگ ہیں بس. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ہمارے کیا جذباتی رد عمل ہونے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ کل اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ جانا چاہ رہے تھے بشکیک, تو اس سے زیادہ ہماری کیا انسلٹ ہوگی کہ ان کی حکومت نے کہا جی مہربانی آپ تشریف نہ لائیں. اور
हम नहीं जा सके, तो हम बैनुल अक़वामी तौर पे अपनी क्रेडिबिलिटी, इज्जत आहिस्ता आहिस्ता गंवा रहे हैं, और हमें शायद इसका अंदाजा तो है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन रहा नहीं है। अच्छा राणा साहब, अभी रिसेंटली जिस तरह वो पाकिस्तान आए थे, कई हमारे साथ उन्होंने मुआहदे भी किए, तो जो मुआहदे हैं वो जारी रहेंगे या क्या उस पर कोई? नहीं, डेफिनेटली वो अपन वो मुल्क नहीं है जिसमें एक बंदे के जाने से सब कुछ बदल जाता है, और वो इब्राहिम रईसी के जाने के बावजूद भी जो उनकी पॉलिसीज हैं वो वैसे ही चलेंगी। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने बताया कि ईरान के जो लोग हैं वो जो बात करते हैं उस पर डटकर उसका साथ भी देते हैं। वो कौम ऐसी नहीं है, वहाँ की जो ज़मीन है, वो जहाँ की मिट्टी है, उन लोगों में वफा है, और वो जो बात करते हैं उसे पूरा करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले सार राणा साहब बता रहे थे कि ईरान के जो सदर हैं उनका अफसोसनाक वाक़या तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ईरान के जो अवाम है, ईरान की जो वहाँ की सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इतनी यानी कि लोग जो हैं वो इस आप समझ सकते हैं कि ये कह सकते हैं हम कि वो उनके खिलाफ पैदा नहीं होने देंगे। वो अफसोस तो है, इसको पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इस मामले को अच्छे तरीके से जो अपने मुल्क के मामलात हैं चलाने में कामयाब रहेंगे। कोई ऐसा जो है वो खला नहीं पैदा होगा कि जिससे किसी दुश्मन ममालिक को कोई ऐसा मौका मिल सके कि जो इब्राहिम रईसी हैं उनके जाने के बाद वो ये फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो ग्रह साहब बताते हैं कि जी मौसम की जब ख़राबी के बायस ये वाक़या पेश आया, तो ईरानी सदर पड़ोसी मुल्क हादसे के बाद जब ये उन्हें पता चला, आज़रबाईजान में एक मुश्तरका डैम के इफ्ताह के बाद ईरान से जब वो वापस थे कि मौसम की खराब, और यानी कि उन्हें कहा गया, तो यानी कि बहुत से ममालिक ने इन्हें कहा कि जी वो इसके साथ मुआवनत करने को तैयार हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत और तमाम ही मुस्लिम मुल्क समेत कई सरबराह मुल्कत ने अब इस पर अफसोस का इजहार करते हुए ईरान के रूहानी पेशवा और आवाम से दिली दुख का इजहार भी किया है, और कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इब्राहिम रईसी की हादसाती वफ़ात, ईरानी सुप्रीम लीडर का 15 रोज़ा शोक का ऐलान। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर इज़हार अफसोस किया है और मुल्क भर में 1 रोज़ा शोक और परचम सरगून रखने का ऐलान किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान जारी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की जानिब से इब्राहिम रईसी की मौत पर इज़हार ताज़ियत पेश किया। ये सारी वो चीज़ें हैं गुरैश साहब जो आपके सामने आई हैं। तो सदर ममलकत ने भी इस पर इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया है। दीगर भी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो मज़म्मती बयान जारी हो रहे हैं, अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं अब वो ये है कि अब देखना होगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, ये चीज़ें क्या उसमें आता है। अब इस पे भी बड़ा जो है उसके बाद सोचना होगा कि फिर शवाहद पेश करने होंगे, बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं। तो यानी कि सियासतदानों की जानिब से बयानबाजी तो की जा रही है, सारा कुछ अपनी जगह पे है कि ये अफसोसनाक वाक़या है, सब कुछ है। ईरान की एक तारीख़ है गुरैश साहब, ये हमें मानना पड़ेगा। ईरान के लोग जो हैं वो बुज़दिल नहीं हैं। अगर किसी ने किसी के सामने डट के बात की है तो वो हम कह सकते हैं कि सिर्फ ईरान है। ना उन्होंने कभी पाबंदियों की परवाह की है, ना वो, अब देखें सफारत खाने पर हमला हुआ था, उसी के जवाब में ईरान ने इसराइल को धमकी दी कि हम भी आपके साथ निपटेंगे। वही वाक़या था या कोई और वाक़या था? अमेरिका से कभी वो किसी भी मामले में कभी उसने ये नहीं किया कि वो जनाब भाग गया हो या उसने कहा हो कि जी हम खौफज़दा हो गए हैं। जब भी किसी ने उसे ललकारा है तो उसने बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी, वो वाकई उन्होंने साबित किया है कि ये शहीदों की सरज़मीन है, और उन्होंने हमेशा जो उनके मुल्क में आके उन्हें ललकारने की कोशिश करते हैं वो उनको जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। चलो जितनी ताकत होती है उतनी किसी ने करना होता है, लेकिन वो किसी से डरे नहीं हैं जितना कि हमने देखा। आप दीगर ममालिक खौफज़दा हो जाते हैं, आप सऊदी अरब का हिसाब लगा लें, बाकी कुवैत का हिसाब लगा लें, कई दीगर ममालिक हैं कि वहाँ जाके अमेरिका ने अपनी फौजें बिठा दी, अपने लोग बिठा दिए, लेकिन इन्होंने किसी को अपने मुल्क के अंदर दारंदाजी तो कर रहे हैं। लोग दहशतगर्दी के वाक़यात तो वहाँ पेश आ रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, लेकिन वो किसी से डरे नहीं है। किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ठीक है।
تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران کا یہ واقعہ جو ہے وہ مسلم ممالک میں اس واقعے کے بعد کوئی ایسی لابنگ ہوگی کہ یہ 1 بائی 1 کر کے، جس طرح یہی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایران اور پاکستان سمیت کچھ اسلامی ممالک کا بلاک بنانا چاہتے تھے، جو کہ بدقسمتی ہم آج تک نہیں بنا سکے اور ہمیں بنانے نہیں دیا جا رہا، تو اس پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یونس صاحب، ایران کے بارے میں تو بڑی یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ آپ ایران کی ہسٹری دیکھ لیں جناب کہ ان پہ بے شمار پابندیاں لگیں ہیں جی، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف قائم و دائم رکھا بلکہ اپنے آپ کو اپنا ترقی کا سفر جاری رکھا جناب، اور انہوں نے ترقی کی ہر شعبہ میں، اور یہاں تک ترقی کی کہ وہ اب آپ کے پچھلے مہینے ایران کے صدر صاحب اور ساری ٹیمیں آئی تھیں جو کہ ہمارے ساتھ بے شمار معاہدوں پہ دستخط بھی انہوں نے کیے، اور وہ بے شمار چیزوں میں جو وہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں کام کرنا چاہ رہے تھے۔ جناب، انڈیا پاکستان اور ایران پائپ لائن جو تھا وہ منصوبہ بھی کافی دیر سے رکا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی پیش رفت ہو رہی تھی جناب، جس پہ یہ ساری چیزوں کے اوپر امریکہ کوئی اتنا خوش نہیں تھا کہ پاکستان کا اتنا زیادہ تعلق پیدا کرنا اور ان کو پروٹوکول دینا اور ان کے ایران کے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ اور اس کو، لیکن اس کے باوجود اچھا رانا صاحب، ہمیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، ساتھ صدارے کے افسر ہیں محمود شاہ صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی محمود شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی جی بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بول رہا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، ایران کے صدر کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد امت مسلمہ میں کوئی دراڑ پیدا ہوگی؟ اس واقعے کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ ہلو، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کے صدر کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں یا جس طرح بھی گر کے تباہ ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تناظر میں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ مسلم امہ میں کوئی دراڑ پیدا آئے گی، یا اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو خیر آپ کی سوال کی جواب نہیں ہے، بٹ جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ ایران پاکستان کے قریب بہت ہے، اور ان کے صدر کے وفات کے اوپر شہید ہونے پہ کافی افسوس ہے، اور میرے خیال میں گورنمنٹ پاکستان نے وہ افسوس ظاہر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انیشلی تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جیسے اسرائیل کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوا ہے، ان کی موت کبھی اس وجہ سے نہ ہوا ہو، لیکن ابھی تک تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ باہر صورت افسوس ہے، ایران ہمارا برادر ملک ہے اور ہمیں ان کے ساتھ تعلقات ضرور رکھنے ہیں اور اچھے رکھنے ہیں، انشاءاللہ وہ رکھیں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ بریگیڈیئر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جی بریگیڈیئر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جی ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور برادر ملک ہے، اس سے ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور ہمیں اچھے ہی رکھنے چاہیے۔ اچھا، اس میں گریز صاحب میرے خیال میں بڑی انٹرنیشنل لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے، صرف ہمیں ایران کی انویسٹیگیشن پہ ہی نہیں رہنا چاہیے، اس میں تمام ہمارے مسلمان کے جو ممالک ہیں بلکہ یورپین ملکوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس کے لیے وہ اپنے اپنے جو بھی خدمات ہیں وہ پیش کر سکیں، اور انہیں چاہیے کہ اس واقعے کے لیے بالکل یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی، بڑی کلیئر سی انکوائری ہونی چاہیے۔ یونس صاحب، آپ کی بات جو ہے نا وہ ذرا بڑی معصومانہ ہے۔ جناب، آپ نے بڑی معصومانہ بات کر دی کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ کون انٹرنیشنل لیول پہ انکوائری کرے گا؟ آج تک کیا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے بڑے واقعات میں اسرائیل فلسطین کو روزانہ اتنے زیادہ حملے کرتا ہے اور بے شمار فلسطینی شہید ہوتے ہیں، اور آج تک آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار فلسطین شہید ہو گئے۔
ہسپتال ان کے تباہ کر دیے گئے، اسکول ان کے تباہ کر دیے گئے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، وہاں تک سپلائی پہنچانے کے لیے کچھ نہیں، اور بے شمار ملکوں نے جس میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، اور آپ کے 55 مسلم کنٹریز بھی ہیں جی، جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کہا جی یہ ہونا چاہیے، ان کو جنگ بند ہونی چاہیے۔ بھئی ایک ملک کچھ بھی نہیں کر رہا اور دوسرا ملک اس پہ حملے کرتا جا رہا ہے، ان کو مارتا جا رہا ہے، نہتے مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں کیا یہ آپ توقع کرتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ کوئی مطلب بڑی ایمانداری سے کوئی تحقیقات کرے گا اس چیز کی؟ یہ تو ایران کو ہی تحقیقات کرنی ہے، یہ ایران نے ہی سارا دیکھنا ہے کہ یہ اگر یہ حادثہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور ان کو کیسے انہوں نے یہ امپلیمنٹ کیا، اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ نہیں، اگر گریز صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر تو ہم واقعاتی شہادتوں کو دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جس طرح ہم بات کرتے ہیں شام کی، جس طرح ہم بات کرتے ہیں ان کے جو 5 نیوکلیئر سائنسدان ہیں، وہ ملک کو ایٹمی طاقت بنانا چاہ رہے تھے اور ان کو طاقت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہیں جناب دہشت گردی کے واقعات میں فائرنگ کروا کے یا گاڑیوں میں بارود رکھ کے مروا دیا گیا، یا آپ ان کا یہ لے لیں کہ جس طرح قاسم سلیمانی پر اٹیک کیا گیا۔ تو ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو بڑا یعنی کہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ 2 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ محفوظ رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب صدر کا وہاں سے ہیلی کاپٹر واپس آیا ہے تو یقیناً سارے موسم سے چیزوں سے تو وہ واقف تھے، آگاہ تھے کہ وہاں کی صورتحال، تو ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ وہاں علاقے میں کیا ہے، راستے میں کیا ہے، کوئی چیز وہ کوئی پہلی دفعہ ظاہر ہے ان کا عملہ ان کو بتاتا ہے جی یہ ہیلی کاپٹر کو انیشیٹو ہے، وہ ان کی اپنی فضائی حدود ہے، ان کا یعنی کہ موسم کے حوالے سے وہ روز سفر کرتے ہیں، وہ پہلے سے باخبر تھے۔ سر وہ جب ہیلی کاپٹر جب چلنے لگتا ہے تو اس وقت بھی دیکھا جاتا ہے کہ موسم کی کیا صورتحال، ایک چیز دیکھنی اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جو یعنی کہ موسم کے حوالے سے جو ان کے ایک یعنی کہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کا یعنی کہ ویدر کا ایک لمحہ بتا رہے ہوتے ہیں کس علاقے میں کیا ہو سکتا ہے، تو ساری چیزیں تو ان کے علم میں ہوں گی۔ ایگزیکٹلی۔ تو پھر 2 ہیلی کاپٹر کا وہاں محفوظ رہنا اور اس ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانا، اور یعنی کہ بڑا کچھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ویدر ہی کی وجہ سے ہو، یعنی کہ مزید کوئی گڑیاں کسی نئے طرف یہ تفتیش نہ چل پڑے، لیکن یہ چیزیں ہیں بہت توجہ طلب، کیونکہ ایسے وقت میں جب اسرائیل کے ساتھ ان کی ٹسل چل رہی ہے، ایسے وقت میں جب امریکہ کے ساتھ ان کی ٹسل چل رہی ہے، واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور میں کہتا ہوں جی یہ ایران کے لوگوں کا، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جی بڑا وہ تحمل مزاج لوگ ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، شاید اسی لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے یہ واقعی حادثہ ہو۔ لیکن وہ تو ابھی انہوں نے ابھی ساری انویسٹیگیشن ہوگی، ابھی پتہ چلے گا کہ کیا اصل محرکات ہیں، جو بھی ہوں گے ان کو سامنے رکھ کے وہ اگلا سٹیپ لیں گے۔ لیکن اس میں سب سے اہم چیز اچھا میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں لوگ یعنی چاہے اپوزیشن میں ہیں، چاہے ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہماری، سب نے اس کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں بہت افسوس ہے اس واقعہ پر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی بہت دیکھیں نا، ابھی گریز صاحب کل ابھی ہمارے جناب ساتھ موجود تھے، پاکستان آئے تھے، مجھے ابھی بھی ان کی وہ ایئرپورٹ والی تصویر دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسے نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کو خیر آباد کہہ کے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عالم اسلام ایک بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو، کوئی شک جی آپ کے پاس لیڈر ہیں ہی کتنے، آپ دیکھیں ذرا انگلیوں پہ گن کے بتائیں مجھے، ہاں جی آپ کی انگلیوں پہ آپ کیا جی ایسی جو عالم اسلام کے لیڈر ہیں ان میں سے یعنی کہ ون آف دیم تھے وہ۔ اور پھر دوسری بات آپ نے ایک ڈسکس کی تھوڑی دیر پہلے کہ باقی اسلامی ممالک میں اب کیا ہوگا،
کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سارے ماسا اسلامی مذہبی بیان کے ممالک کچھ نہیں ہوگا. سارے آپ اسلامی ممالک اپنے اپنے مفادات کو واچ کر رہے ہیں. وہ ان کو نہیں آپ کوئی نے بہت غرض بڑی گریسا بات کی ہے کہ یہاں تو چلو ایک اچانک واقعہ پیش آیا, اس کو ویدر کا نام بھی دیا جا رہا ہے, حادثہ بھی قرار دیا جا رہا ہے, اور جو دہشت گردی فلسطین میں ہو رہی ہے, جس طرح نہتے بچوں کو, عورتوں کو ہسپتال میں, یا جس طرح ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, عالم اسلام تو کیا پوری دنیا وہ تصویریں دیکھ کے دہل جاتا ہے بندے کا دل کہ یار اس طرح جس طرح ایک ایک لائن میں سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں, اور امریکہ بھی اس پہ خاموش ہے, اور وہ مسلسل اسے اسلحہ دے رہا ہے, اور وہ مسلسل اس کی مدد کے لیے کھڑا ہے. کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ انسان کے بچے بنو. ایون کہ پاکستان میں بھی آپ کے سامنے فلسطین کے حق میں ہمیں وہ یعنی کہ دل کھول کر یا ان کے لیے آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں جہاں پہ جو جلوس نکالتا ہے اس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اپنا اقوام متحدہ ہے, جو یونائٹڈ نیشن ہے, اس کا کیا رول ہے, اس نے کیا رول ادا کیا؟ دو تین دفعہ قراردادیں پاس کی ہیں. یو این او بنایا ہے, وہ کس لیے بنایا ہے؟ اس کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی رول ہی نہیں ہے. ہاں جی. تو آپ کہتی ہیں, مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ہونی چاہیے انویسٹیگیشن. یعنی کہ یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ عالم اسلام کے بھئی آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ کون کرے گا انکوائری؟ یہ تو بات کسی میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کون کرے گا بھئی؟ جن ممالک کے ساتھ یہ سارے بس دیکھیں معاملات چل رہے ہیں, وہ اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ تمام جو کنٹریز ہیں وہ اپنی اکنامک پوزیشن کو مستحکم کریں, اور بے شمار ممالک ہیں جو کہ ون مین شو ہیں, وہاں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں ان ملکوں پہ, اور وہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, وہاں پہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن گریز صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر اسلامی بلاک نہ بنایا گیا تو جس طرح ایران کے صدر کے ساتھ یہ انہونا واقعہ پیش آیا ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ واقعہ ویدر کی وجہ سے پیش آیا ہو, پس پردہ حقائق کچھ اور نہ نکل آئیں. اگر یہ پس پردہ حقائق کسی دوسری طرف جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ صورتحال ہے, بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے. وہ ایسے کہ جو بھی امریکن مفادات کے خلاف بات کرتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, پھر یہی سمجھا جائے گا. کتنے منظم طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ مسلسل دہشت گردی, یعنی کہ افغانستان جس کو ہم ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں, آج وہ افغانستان ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ کوئی بھی واقعہ, وہ چین والا واقعہ دیکھنے, سوری جو چینی ہمارے شہید ہوئے تھے, جہاں بتا رہے تھے کہ اسی راستے پہ پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے, اور وہ کون تھے لوگ؟ وہ افغانستان سے دہشت گرد آئے تھے. وہ جو دھماکے ہوئے ہیں, جو وہاں شہید کیا گیا ہے, اس کی ساری پلانیں کہاں ہوئی؟ افغانستان میں ہوئی ہے. تحقیقات میں یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں یونس صاحب کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ افغانستان نے یہ کیا ہے. جناب مجھے آپ یہ بتائیں کہ گھر کی حفاظت کس نے کرنی ہوتی ہے؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں. گھر کی حفاظت کس نے کرنی ہوتی ہے؟ ڈاکو کا کام ہوتا ہے ڈاکہ ڈالنے آنا. اب آپ ایسے ہی کہیں کہ یہ ڈاکو نے یہ کر دیا, ڈاکو نے وہ کر دیا. مجھے ڈاکو سے یاد آ گیا کہ کل میں ایک رپورٹ کا پڑھ رہا تھا, کچے کے ڈاکو پکے میں, یعنی کہ کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا وہ احوال بیان کر رہے تھے کہ آج ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی کچے میں ہم نے ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دیا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو مین شاہراہ کراچی کو ملاتی ہے, وہ سڑک پہ آتے ہیں, گاڑیاں روکتے ہیں, ناکے لگا کر لوگوں کو وہاں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں. مزاحمت کرنے پر پچھلے دنوں انہوں نے کچھ لوگوں کو مارا بھی ہے, قتل کر دیا 3 لوگوں کو. اور وہ کیا کرتے ہیں, جو وہاں سے لوٹر سامان آ رہا ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں, لوٹ. یعنی آپ سوچیں نا, سوچیں اس بات پہ کہ یہ جب وکلا باہر صاحب کیا وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, یعنی کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے والے بھی ریاست کے ہی کچھ آپ لوگ ہیں. سر جی مجھے یہ بتائیں کہ وکلا ایک چھوٹے سے کام کے لیے وہ نکلتے ہیں تو آپ 1200 پولیس والے وہاں کھڑے کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. ہاں جی, تو اگر پولیس والے وکلا کے کپڑے اتاریں گے یا وکلا کو ماریں گے, ڈاکٹروں کو ماریں گے, انجینئرز کو ماریں گے, کسانوں کو ماریں گے, ان کے ذمہ یہی کام اگر رکھا گیا ہے, تو پھر آپ کے
کچے کے ڈاکو آپ پہ حکومت کرتے رہیں گے, آپ کے لوگوں کو اٹھاتے رہیں گے. وہ تو جہاں تک اٹھا لیتے ہیں وہ پولیس والوں کو اٹھا لیتے ہیں. ایسے اتنی کمزور پولیس کبھی دیکھی ہے جس نے ہماری حفاظت کرنی ہے؟ وہ خود محفوظ نہیں ہے. اگر وہ خود محفوظ ہو تو وہ ان کو پکڑ لے. آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ کچے کا ہم یہ سلسلہ دیکھتے جا رہے ہیں, کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے پولیس؟ کیوں نہیں وہ ان کو پکڑ پاتی؟ کیا کمزوریاں ہیں اس میں؟ کیا ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, یا کیا وہ ادھر ان کی توجہ نہیں ہے؟ کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. میں صاحب یہ پڑھ رہا تھا کہ کچے کے ڈاکوؤں کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے, وہ کس طرح سرے عام شہریوں, سیکیورٹی, ریسکیو اہلکاروں کو اغوا کر کے جسمانی تشدد کی ویڈیوز بناتے اور اہل خانہ سے کروڑوں روپے تاوان مانگتے, وصول کرتے ہیں. تاوان نہ ملنے کی صورت میں اغوا کنندہ کو بے دردی سے قتل کر کے لاش ویرانے میں پھینک دی جاتی ہے, جبکہ پنجاب سندھ کی پولیس ابھی تک ان پر قابو پانے میں ناکام ہے. بھارتی سرحدی علاقے سے منسلک کچے کے علاقے میں ان ڈاکوؤں کے پاس جدید ترین بھاری اسلحہ, راکٹ لانچر, سندھ پنجاب پولیس سے چھینی گئی بختر بند گاڑیاں, وائرلیس سسٹم تک موجود ہیں. وہ ایک حکمت عملی کے تحت لوٹ مار کا باقاعدہ نظام چلا رہے ہیں. حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ جب پورے ملک میں سیکیورٹی خدشات کے نام پر انٹرنیٹ سروس معطل کر دی جاتی ہے, کچے کے ڈاکو بلا تعطل اس سہولت سے لطف انداز ہو رہے ہوتے ہیں. پورے ملک میں انٹرنیٹ بند ہے اور وہ لوگ سہولت سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس یعنی کہ وائرلیس سیٹ تک موجود ہیں. تو یعنی کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. یہ ہمارے ان لوگوں کا قصور ہے. میں اس پہ گریز صاحب چاہ رہا تھا کہ کچے پکے کے ڈاکوؤں کے بارے میں جب بات شروع ہو ہی گئی تھی, بڑی ڈیٹیل تفصیلات, پھر ہم جو ہے نیکسٹ کسی پروگرام میں بات کریں گے اس پہ. تو ناظرین ایک بار پھر ہم یہی کہیں گے کہ ایران کے صدر اور جتنے بھی ان کے ساتھ ٹیم میں شامل لوگ تھے, ان کی موت پر ہمیں انتہائی افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان یونس واٹ اور جناب جاوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.